बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीली से मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं और ये मौसमियाती तब्दीली मलेरिया की सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर रही है। मज़ीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी नुमाइंदा इस्लामाबाद अक्सा खालिद, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे सिंध का, जहां पर हुकूमत की जानिब से नए माली साल में 935 किलोमीटर सड़कें तामीर करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत के ताउन से 142 अरब रुपए की लागत से 5 बड़ी सड़कें तामीर की जाएंगी। इसके अलावा मजीद बजट दस्तावेजात में भी अहम फैसले सामने आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कराची के नुमाइंदे जाहिद खोकर। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन का रजिस्ट्रेशन और इमदादी रकूम लेने का इंकशाफ सामने आया था, जबकि तमाम सरकारी महकमों ने ऐसे हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन की लिस्टें भी जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल कर रहे थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इस खबर की तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि WHO के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मलेरिया के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। मलेरिया पर इदारे की ताज़ा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2022 में आने वाले सैलाब के बाद पाकिस्तान में इस बीमारी के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद खालिद। अक्सा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया के कितने केसेस बढ़े हैं और इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखें, हमेशा से हम बात करते हैं कि कुछ मेजर बीमारियों के बारे में कि जी इन बीमारियों की वजह से, जैसे हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हैमरेज हो गया या कैंसर हो गया, इन बीमारियों की वजह से लोग जो है वो अपनी जानों से जा रहे हैं। मगर WHO के मुताबिक मलेरिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रहा है और इसकी वजह से स्पेशली 2022 के सैलाब के बाद, जिसकी वजह से जो है वो लोग अपनी जानों से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है, यानी कि 2022 से लेकर 2024 के दौरान इन 3 सालों के अंदर मलेरिया के केसेस बढ़े हैं। अगर इन 3 सालों के अंदर बात की जाए कि मलेरिया के कितने केसेस बढ़े हैं, तो इसके मुताबिक जो है वो 66 लाख इजाफी केसेस बढ़े हैं। अच्छा। यानी कि ये वो केसेस हैं जो कि सिर्फ इन 3 सालों में बढ़े हैं। इससे पहले भी केसेस बढ़ रहे थे, यानी कि खत्म नहीं हुए थे और ये इजाफी केसेस हजारों भी नहीं, लाखों की तादाद में मरीजों का इजाफा हुआ है इसमें। बिल्कुल, सैलाब के बाद 2022 के सैलाब के बाद 66 लाख केसेस जो है वो बढ़े हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से हम डिटेल में बात करें तो पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल फंडिंग भी वसूल हो रही है और इसी के साथ जो है वो मलेरिया से रिलेटेड, ठीक है, और इसी के साथ जो है फिर पाकिस्तान में मलेरिया के खात्मे के लिए कौमी प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। मगर क्या है कि उन प्लान्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता साल के अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता साल की बात करें तो एक साल में 1 करोड़ 14 लाख तकरीबन केसेस जो है वो मलेरिया के सामने आए हैं। अच्छा। यानी कि ओवरऑल इन 3 सालों के केसेस हमने बात की और हम सिर्फ गुज़िश्ता साल के केसेस की बात करें तो तकरीबन इतने केसेस सामने आए, जिनमें से 20 लाख साल की अगर हम परसेंटेज निकालें तो 1 साल की परसेंटेज आप हमें ये बता रही हैं। जी बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि केसेस कितने हैं, तकरीबन 1 करोड़ से तजावुज़ करें गुज़िश्ता साल के अंदर, और उनके इलाज कितनों को मिला है? सिर्फ 20 लाख अफराद को जो है वो इलाज मिला, यानी कि बाकी जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं, अपनी जानों से जा रहे हैं, या फिर जिंदा हैं या मर गए, कुछ पता नहीं है रिपोर्ट के मुताबिक। इसी के साथ सैलाब के आने के बाद तकरीबन 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं मलेरिया से, जिसमें KP, पंजाब और सिंध शामिल हैं। आप हमें बता रही हैं कि इस हवाले से हमें फंडिंग भी हो रही है और ये जो काबिले इलाज बीमारी है उसके बावजूद भी सिर्फ चंद लाख मरीज ही बच पाए हैं और बाकी जो है उनका कुछ पता ही नहीं है। तो क्या वजह है इसकी? देखिए, जब पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली एक ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है, जब से ये मौसमियाती तब्दीली आई है, स्पेशली गुज़िश्ता साल जब से टेम्परेचर राइज हुआ है उसके बाद तो ऐसे ड्रास्टिक हमें चेंजेस देखने में सामने आए हैं
اور اس کے بعد کافی ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے اوپر ورکنگ کی جا رہی تھی, جو وبائی بیماریاں ہیں, ورکنگ کی جا رہی تھی, اسٹریٹجیز بنائی جا رہی تھی, مگر کیا ہو رہا تھا کہ ایک اسپیسیفک تقریباً اسپیسیفک کہہ لیں کہ علاج موجود تھا, اور ہمارے پاس پورا علاج تب بھی نہیں تھا, بیکاز وی آر ان این انڈر ڈیولپڈ کنٹری. بٹ کیا ہوا کہ جب موسمیاتی تبدیلی ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ مونسون کا سیزن ایسے بڑھ گیا, ٹیمپریچر رائز ہوا, تو کیا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود ہی نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں جب سیلاب آیا تو 2023 میں جب مریض بڑھے اور رپورٹ ہونا شروع ہوئے, تو حکومت پاکستان نے عالمی اداروں کی مدد سے جو ہے وہ کیا کروایا کہ کیڑے مار اسپرے کروا دیا, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جو ہے وہ مچھردانیاں فراہم کی لوگوں کو. لیکن جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2023 میں جو کیسز 27 لاکھ تک جا پہنچے تھے, وہ 2024 میں 20 لاکھ ہو گئے. مگر WHO نے کیا سوال اٹھایا ہے؟ WHO نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ تو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے جو حکومت پاکستان لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن کیا اس کا پراپر علاج نہیں ہے؟ پراپر تو یہ کوئی ایک جو ہے نا وہ پریکاشن تو نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ مچھردانی لگوا دی, اسپرے کروا دیا, اس سے کتنے لوگ بچ جائیں گے. تو WHO کا کہنا ہے کہ اس کا یہ جو رپورٹ کے WHO کی, اس میں انہوں نے ہمارے ملک کے صحت کے شعبے پر بھی کافی روشنی ڈالی ہے اور کافی اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے صحت کے شعبے کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اچھا اگر اوور آل ہیلتھ کی بات کریں نا ہم, تو گزشتہ ماہ جو اکنامک سروے حکومت پاکستان نے پیش کیا, اور اس میں خود ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ 2024 میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا ہے, ایک بھی ڈسپنسری نہیں بنی ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے, زچہ بچہ مراکز میں اضافہ نہیں ہوا ہے, اور یہ اس طرح کے کوئی بھی یونٹس تعمیر نہیں کیے گئے ہیں. 2023 کی طرح 2024 کے اگر ہم فگرز کی بات کر لیں تو 1696 ہاسپٹلز موجود تھے 2023 میں, 2024 میں بھی اتنے ہی ہیں. اسی کے ساتھ 5627 ڈسپنسریز موجود تھی, ابھی بھی اتنی ہی ہے. 5000 تقریباً 430 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے, ابھی بھی اتنے ہی ہیں. زچہ بچہ مراکز کی بات کریں تو وہ 822 تھے, ابھی بھی اتنے ہی ہیں. 783 تقریباً دیہی صحت مراکز یعنی کہ رورل ہیلتھ یونٹس ہمارے پاس موجود تھے, ابھی بھی وہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو شہر کے لوگ ہیں وہ اپنا علاج کیا کروائیں گے جب رورل ایریاز سے وہ لوگ یہاں پر شفٹ کرتے ہیں. یہاں پر تو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر اتنا برڈن ہے کہ ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں اور اتنے لوگوں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے کہ رورل ہیلتھ یونٹس ہی نہیں بنے ہیں. اسی کے ساتھ 482 جو ہے وہ ٹی بی مراکز پہلے تھے, اب بھی اتنے ہی ہیں. ہوش نہیں آیا کیونکہ WHO کی رپورٹ کے بعد تو انہوں نے اس محکمے کے اوپر خاصی روشنی بھی ڈالی تھی, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحت کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو حکومت اس کے بعد, اس رپورٹ کے بعد کیا کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ رپورٹ میں امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان میں اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے. WHO نے یہ بتا دیا ہے, یعنی کہ یہ چیز ورلڈ وائڈ اب جا چکی ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول پہ اسے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غربت اتنی بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے, لوگوں کی علاج تک رسائی ہی نہیں ہے. لوگ علاج جہاں پر علاج ہو رہا ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے, ان کی رسائی ہی نہیں ہے, ان کے غربت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے لیے جانا ہی مشکل ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ گھر سے ہی لاشیں جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں. اب KPK اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال نہیں ہے, جبکہ انٹیریئر سندھ میں آپ دیکھیں کہ انٹیریئر سندھ میں بھی لوگ جو ہے وہ علاج اس تک رسائی نہیں ہے. ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ مزید بڑھے گی آنے والے ٹائم میں. اب رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مزید سیلابی صورتحال ہوئی تو کیا ہوگا کہ یہ بیماری بڑھے گی. اب کیونکہ میں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے, WHO کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بیماری بڑھ کیوں رہی ہے, ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. اب اس سال آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج نے ویدر کو افیکٹ کیا ہے. گزشتہ دنوں میں بھی بتایا گیا ہے, NDMA کی جانب سے, محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے اس سال بھی. ویدر جو ہے وہ اپنے جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز کیا ہے اور ان ایونلی رائز کیا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کلاؤڈ برسٹ بھی ہوگا. 200 mm تک جو ہے نا
تقریباً جو ہے وہ رین فال ریکارڈ کی جائے گی. بالکل ایسے ہی اس سے کیا ہوگا, سیلابی صورتحال ہوگی. اور گرمی سے کیا ہوگا, گرمی سے گلیشیئرز میلٹ ہوں گے. اب ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے جس پر ہم ایک دم امپلیمنٹیشن کریں. ملیریا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ بیسک آپ ورکنگ کر رہے ہیں, جس طرح سے حکومت کی بھی بیسک ورکنگ سامنے آئی ہے کہ جی مچھردانیاں لگوا دی ہیں یا سپریز کروا دی ہیں, بٹ یہ ایک پرماننٹ علاج نہیں ہے. اگر سیلابی صورتحال ہے اور آپ کو ڈائگنوز ہو رہا ہے ملیریا, سب سے پہلے تو وہ علاقے جہاں پر سیلابی صورتحال پیش ہوتی ہے, آتی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ رورل ایریاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر رورل ایریاز میں ہمارے پاس رورل بیسک ہیلتھ یونٹس ہی موجود نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ بنانے چاہیے, کیونکہ یہ وہ علاج تو نہیں ہے کہ جو گھریلو ٹوٹکوں سے چلا جائے گا. ایٹ دا اینڈ یو ہیو ٹو کنسلٹ پروفیشنلسٹ, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر کے تک جو ہے لوگوں کی رسائی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کو ممکن بنایا جائے, پھر اس کے بعد اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بیماری کیوں ہو رہی ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے, اس سے پہلے ہی ایسے پروگرامز شروع کروا دیں, ایٹ لیسٹ ان تک فرسٹ ایڈ پہنچا دیں کہ آپ کو اگر اس طرح کچھ محسوس ہو, تو کوئی سمٹمز موجود ہو, آپ نے اپنی گلی کے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یا ایک ڈبہ آپ کے پاس موجود ہے فرسٹ ایڈ کا, آپ نے اس میں سے فلاں دوائی نکال کے کھانی ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو مزید فرزانہ ہیلتھ کا بتاؤں نا, تو اکنامک سروے میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ 1357 مریضوں کے لیے صرف ایک بیڈ موجود ہے, یعنی کہ تقریباً 1400 مریض ایک بیڈ. ٹھیک ہے, اور ایک سال میں ڈاکٹرز کی تعداد میں تو 20,000 تقریباً اضافہ ہوا ہے, اور 20,000 آپ اپنی جو ہے پاپولیشن دیکھیں اور 20,000 ڈاکٹرز کے اس میں اضافہ ہونا دیکھیں. بڑی ہی الارمنگ قسم کی سچویشن ہے جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے آپ بات کر رہی تھی سیلاب کے حوالے سے, 2022 کا سیلاب جو تھا بلا شبہ ایک ڈیزاسٹر تھا, تو کیا اب بھی آنے والے وقتوں میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوں گی, پری مونسون میں ہی اتنی بارشیں شروع ہو گئی ہیں, تو کیا آنے والے وقتوں میں بھی سیلاب کی کوئی پیش گوئی کی گئی ہے؟ بالکل, محکمہ موسمیات اور NDMA کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے, اور گزشتہ 2 سے 3 روز میں جب پری مونسون سٹارٹ ہوا ہے تبھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیلابی منظر پیش کرنے لگ گیا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے, جب پراپر مونسون رین فال سٹارٹ ہوگی تو جو ہے سیلاب کی صورتحال پیش آ سکتی ہے. اور یہ NDMA اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تقریباً 200 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جائے گی. کلاؤڈ برسٹ ہوگا, کلاؤڈ برسٹ ہونے سے سیلاب کا خدشہ بڑھتا ہے. تو اس سال بھی خدشہ ہے کہ پاکستان کو سیلاب جیسی ڈراسٹک اور کلائمیٹ چینج جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ود ان جولائی یہ پریڈکشن NDMA کی جانب سے دے دی گئی ہے, اور اس کے اور حکومت نے جو ہے وہ ایک قومی پلان جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے. حوالے سے اکثر میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اکنامک سروے میں بار بار بتایا جا رہا ہے, لیکن آگے امپلیمنٹیشنز کیا ہیں یہ نہیں بتایا جا رہا. ایون کہ HIV/AIDS میں جو تھا نا 0.1% تھا, اور اب وہ 0.2% تک جا پہنچا ہے. ہزاروں بچوں میں سے تقریباً 50 بچے جو ہے وہ ہر سال اینولی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. اب PM نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جو قومی پروگرام ہے جو وبائی امراض کے خاتمے کے لیے کام کرے گا, اور اس کا بیسک موٹیو ہے, آبجیکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ ملیریا جیسی بیماری کا خاتمہ کیا جائے گا 2035 تک. لیکن ابھی کیا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشنز کیا ہیں, ان تمام چیزوں کوئی بھی اسٹریٹجی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اور WHO کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کو اسٹریٹجی اپنانی ہوگی ان جیسے امراض سے, وبائی امراض سے بچنے کے لیے. اور اینولی بجٹ میں آپ دیکھیں بلینز رکھے جاتے ہیں اس پروگرام کے لیے. یہ جو قومی پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے لیے بلینز رکھے جا رہے ہیں. ہمارے پاس فورن فنڈنگ بھی موجود ہے, لیکن اسٹریٹجائز نہیں کیا جا رہا, ورکنگ نہیں کی جا رہی اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ورکنگ کی جائے تو اس بیماری کے اوپر کتنے فیصد کا جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اگر ورکنگ کی جائے, اگر یہی قومی پلان اگر آگے لے کے جایا جائے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے ناقصہ کہ یہ بیماری جو ہے وہ قابل علاج نہیں ہے, قابل علاج بھی ہے, صرف ہم نے کچھ پریکاشنز لینی ہے. اگر وہ پریکاشنز لے لی جائیں ٹائملی تو جس خطرناک حد تک کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کتنے فیصد کمی آ سکتی ہے اس میں؟ بالکل. دیکھیں فرزانہ, اب تو وہ بیماریاں جن کو سن کے ہی لوگ ڈر جاتے تھے, جس میں کینسر شامل ہے, ان کا بھی علاج موجود ہے. تو یہ وبائی بیماریاں تو پھر بالکل ایک مائنر سے ریشو میں آتی ہیں, جن کا علاج بھی موجود ہے, جن کے پریکاشنز بھی موجود ہیں, اور اگر ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اگر یہ قومی پلان بن جاتا ہے اور اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے رورل ایریاز میں جو ہے وہ ٹیم ورکنگ سٹارٹ کر دے گی, لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرے گی, پھر چھوٹے چھوٹے بیسک یونٹس بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. پھر اسی طرح اگر سیلاب کی صورتحال پیش ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ کیمپس بنائے جائیں گے جہاں پر ان تمام چیزوں کے جو وبائی امراض ہیں ان کے ڈاکٹرز موجود ہوں گے اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ اس بیماری سے لڑے اور نجات حاصل کرے, کیونکہ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے اور علاج ہو بھی سکتا ہے اور پاکستان میں بھی موجود ہے. لیکن کیا ہے کہ صرف ہماری سست روی کی وجہ سے اور ہمارے پاس آپ نے ایک بات کی تھی اویئرنیس کے حوالے سے کہ بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے ابھی بھی اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی کیا کوئی ٹیمیں تشکیل دینی چاہیے, چونکہ آنے والے وقتوں میں ملیریا کے بہت زیادہ خدشات موجود ہیں ان کے کیسز بڑھنے کے, تو کیا اس سے پہلے ہی اس کے سدے باب کے لیے ہم کمیٹیز بنا کے اویئرنیس کے لیے ہمیں کہاں کہاں بھیجنی چاہیے اور کس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ بالکل. آپ دیکھیں اویئرنیس پروگرامز, اب آپ کو بخار ہوا ہے, ایک بندے کو ایک دیہی علاقے میں ایک بندہ موجود ہے جسے بخار ہوا ہے, جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بخار ہوا کیوں ہے. کبھی وہ کہے جی مجھے گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا, مجھے سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا, جبکہ جو بیسک ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا جی آپ کو ملیریا, کوئی اپنے آپ کو ٹائیفائڈ کرا. آغاز میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز سے سفر کر رہے ہیں, کس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کون سی چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے. جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے تب وہ ڈائگنوز ہوتی ہے کہ اب یہ مسئلہ ہے. This is the lack of awareness. This is the lack of awareness جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنی ہوگی. ہمیں لوگوں کو جا کے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اتنی جو ہے نا ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ان کو آسان الفاظ میں ہم یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی کھانسی آ رہی ہے یا ایک اسپیسیفک سمٹم ہے ملیریا کا, تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے نیئرسٹ بیسک ہیلتھ یونٹ کے پاس جائیں وہاں پر اور اپنے لیے ایک ٹیسٹ تو کروائیں. تو یہ اویئرنیس پروگرامز لوگوں کو دینے چاہیے, اور یہ ابھی کا کام نہیں ہے کہ اب سیلابی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل کر دیں. یہ اس سے 2-3 مہینے پہلے کا کام ہے تاکہ ان لوگوں تک رسائی بھی ہو اور ان کو آمادہ بھی کیا جائے کہ وہ جو ہے اپنا علاج کروائیں. اب جا کے اس صورتحال میں جب سب پینک ہیں تو ہم ان کو کیا ہی سمجھا سکتے ہیں اور یا ان کو کیا ہی بتایا جا سکتا ہے. اس وقت تو بیسک کنسرن ہے لوگوں کی جانیں بچانا, باقی جو وبائی اس طرح کے امراض ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ تو بات کی بات آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے اقصیٰ, اگر ابھی ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو یہ مزید آنے والے وقتوں میں اس کی صورتحال بگڑتی جائے گی اور شاید ہم اس بیماری کے اوپر بھی قابو ہی نہ پا سکیں. جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ 1 سال کے اندر 1 کروڑ سے بھی زیادہ جو ہے وہ تجاوز کر گئے ہیں کیسز, تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر آنے والے وقتوں میں کیا اس میں مزید اضافہ ہی ہم دیکھیں گے؟ بالکل. اکنامک سروے میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے, حکومت کی جانب سے ایڈمٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہماری اوور آل جو ہیلتھ کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا اس کے اوپر ایک شارٹ آنسر بس مجھے دے دیں, کیونکہ مجھے صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ ملیریا کے خلاف جو ادویات استعمال ہوتی ہیں کیا ان کی بھی ہمارے پاس کمی ہے؟ دیکھیں 2025 کا جو بجٹ تھا اس کے اکارڈنگ تو بہت سارا را مٹیریل ہم لوگ باہر سے پرچیز کرے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ان پر ٹیکس کم کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ را مٹیریل ہم ود ان پاکستان بنائیں اور وہ ادویات جو ایٹ لیسٹ ان وبائی بیماریوں کے سے نمٹنے کے لیے کام آتی ہیں وہ تو ود ان پاکستان بنائیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ
ایسی جو ہے وہ PCs بھی تشکیل دیے جائیں گے اور ایسے ان چیزوں پر ورکنگ بھی ہوگی کہ میڈیکیشن ود ان پاکستان ہو سکتی ہے. اور یہ ایسے امراض ہیں جن کی میڈیکیشن پاکستان کے اندر موجود ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شارٹیج آف دیز بالکل. تو اس کے بعد اکثر بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے یا افسوس کی بات ہے کہ اگر صحت کے حوالے سے جو ہے صورتحال بہت ہی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے WHO نے بھی ہائی لیا ہے. اگر صحت کے حوالے سے یہی مسائل رہے اور قابل علاج بیماریوں کا اگر یہ حال رہا کہ ان کے کیسز میں اضافہ ہوگا تو ناقابل علاج بیماریوں کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے بڑے ہی اہم فیصلے کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے نئے مالی سال میں 935 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے تعاون سے 142 ارب روپے کی لاگت سے سڑکیں تعمیر کی جائیں گی. اور سیلاب سے متاثرہ جو ہیں سڑکیں 107 کلومیٹر ہیں وہ بھی تعمیر کی جائیں گی. بجٹ دستاویزات میں اہم فیصلے بھی سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے ان سڑکوں کی تعمیر میں مزید 344 اسکیمیں بھی مکمل کی جائیں گی. مزید اس خبر کی تفصیلات جان لیتے ہیں کراچی زاہد کھوکھر سے. اچھا زاہد، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس سال سندھ میں کتنی سڑکیں تعمیر ہونے جا رہی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سندھ کی جو سڑکیں ہیں مختلف دیہی علاقوں کی یا بڑے بڑے شہروں کی، اس کے حوالے سے مختلف میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں. اور اس وقت جو اعداد و شمار ہیں، جو دستاویزات ملے ہیں، ان کے مطابق نئے مالی سال میں 935 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ہوں گی، جس میں مختلف پروجیکٹس ہیں ان میں شامل ہیں. اور وفاقی حکومت کے تعاون سے 142 ارب روپے کی جو اسکیمیں وہ بھی شامل ہیں. اور سیلاب متاثرہ جو سڑکیں ہیں 107 کلومیٹر وہ بھی تعمیر ہوں گی. مختلف اعداد و شمار ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محکمہ ورکس اینڈ سروسز کی جانب سے جو 2939 کلومیٹر کچھ سڑکیں جو ہیں تقریباً 350 اسکیمیں تھیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے. جام شورو میں 14، عمرکوٹ میں 11، سانگڑ میں 430 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ہوئی ہیں. اب جو ہے 935 کلومیٹر کی جو تقریباً 344 اسکیمز ہیں جو مکمل کی جائیں گی. ٹھیک ہے. ADP کی اسکیم میں جو سکھر ڈویژن کے لیے 55 نئی اسکیمیں شامل کی گئی ہیں. قمر شہداد کوٹ کے لیے 29، لاڑکانہ کے لیے 14، سانگڑ کے لیے 4، خیرپور میں 12 اسکیمیں شامل کی گئی ہیں. اور 142 ارب روپے کی جو 5 بڑی اسکیمیں ہیں وہ وفاقی حکومت کی جانب سے PSDP میں شامل کی گئی ہیں اور ان کو بھی مکمل کیا جائے گا. دادو میں 24، سانگڑ میں 23، سجاول میں 6 کلومیٹر، سجاول میں 6 جو اسکیمیں ہیں وہ سڑکوں کی تعمیر کی جائیں گی. یہ جو مختلف اضلاع ہیں ان کے اس کے حوالے سے بھی جو مختلف اعداد و شمار ہیں، جس طرح سے شہید بے نظیر آباد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی مختلف اسکیم ہیں دوڑ کی، وہ تقریباً 145 کلومیٹر ہے، اس کو تعمیر کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ٹھٹا کے اندر بھی ایک کوسٹل ہائی وے بیلٹ پر بھی یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے. وہ پروجیکٹ ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے بھی تعاون کیا جائے گا. تو وفاقی حکومت کی جانب سے کتنی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں سندھ میں؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جو ہے تعاون کیا گیا ہے، اس میں رقم رکھی گئی ہے ان کے اشتراک سے جو مختلف اسکیمز ہیں، جس میں جسکانی چونٹکو سے 70 کلومیٹر کی ایک اسکیم ہے، اس کے لیے 6 ارب روپے اس میں خرچ ہوں گے. یہ اسکیم رکھی گئی ہے. قمر شہداد کوٹ لاڑکانہ سے ڈبل روڈ جو ہے وہ بھی 6 ارب روپے اس اسکیم کے لیے رکھے گئے. 20 کلومیٹر یہ سڑک تعمیر ہوگی. وگن بائی پاس سے 7 کلومیٹر روڈ بنانے کے لیے بھی 1 ارب روپے کی رقم مختص کر دی گئی ہے. اور اسی طرح سے مختلف جو پروجیکٹس ہیں، اصل میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح سے سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ مختلف ایسی سڑکیں ہیں جو نیشنل ہائی وے یا انڈس ہائی وے کو ملاتی بھی ہیں اور ان کا متبادل طور پر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ حال ہی میں کچھ جو دھرنے وغیرہ ہوئے تھے جہاں پر نیشنل ہائی وے بند ہوا تھا، ببلو بائی پاس پر دھرنا ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ تمام ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو کر رہ گئی تھی. تو اس لیے اب یہ سندھ حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے یہ مختلف پروجیکٹس ہیں. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اب ایسے پروجیکٹس ہوں تاکہ عوام کو سہولت بھی فراہم ہو. جس طرح سے سانگڑ کے علاقہ ہے وہاں سے روڈ جاتی ہے اور شہید بے نظیر آباد سے مہران ہائی وے کو ٹچ
خرچ کرتا ہوا وہ سیدھا پنجاب کی حدود تک یہ سڑکیں جاتی ہیں، تو ان کو تعمیر کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو مختلف پروجیکٹ ہیں، وگن بائی پاس ہے، اس کے لیے بھی سلسلے کی کڑی ہے، جس طرح سے کیا یہ اتنی مناسب ہے کہ اس کے تمام منصوبے جو رکھے گئے ہیں سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے وہ مکمل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک مختلف جو اسکیم بنائی جاتی ہے اس میں کئی سال بھی لگ جاتے ہیں، تو جو مالی سال ہے موجودہ اس میں کچھ پرسنٹ رکھا جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے تمام پیسے جو ہے رقوم وہ ایک اسکیم پر مکمل طور پر ریلیز کی جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سالوں سال لگتے ہیں اور یہ بجٹ ریوائز بھی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے سڑک تعمیر کرنے کا کوئی 1 کروڑ میں کچھ کلومیٹر تعمیر ہوتا ہے تو آئندہ وقت میں یہ چیزیں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں، بجٹ ریوائز بھی ہوتا ہے، اس طرح سے معاملات ہوتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اب جو ہے لیکن زاہد موسٹلی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو رقم دی جاتی ہے اس میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں کرپشن کے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے اور کرپشن کے معاملات آگے نکل جاتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ حقیقت یہ بات ہے کہ اس وقت جو موجودہ صوبائی وزیر ہیں ان کی جانب سے تو زیرو ٹالرنس رکھی گئی ہے اور کافی ایکشن بھی لیا گیا ہے، اس پر ہم بات بھی کریں گے، مگر ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 92 نیوز نے ہی جو مٹیاری موٹر وے اسکینڈل کے حوالے سے ایشوز ہائی لائٹ کیے تھے اور یہ کرپشن اجاگر کی تھی، وہ بھی اسی طرح سے تھے کہ تقریباً 4-5 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ خرد برد کر دی گئی تھی مٹیاری اور نوشر فیروز کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے۔ یہ ایک میگا اسکینڈل تھا اور یہ جو سڑک ہے حیدرآباد سے سکھر تک موٹر وے بننا تھا، جس میں یہ رقم جو ہے رکھی گئی تھی صرف لینڈ ایکوائر کرنے کے حوالے سے، اور لینڈ ایکوائر کرنے کے نام پہ یہ بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی تھی اور لوگوں کو چیک اور کیش کی صورت میں یہ رقم دی گئی تھی۔ پھر جب یہ اسکینڈل 92 نیوز نے ہائی لائٹ کیا، اس کے بعد سندھ حکومت اور چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے ایکشن لیا گیا۔ جب ٹیم وہاں پہ بھیجی گئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ انہوں نے جو خبر دی تھی وہ حقیقت پر مبنی ہے، پھر اس پہ ایکشن ہوا تھا۔ تاریخ میں شاید جو ہے مستقبل یا ماضی کی تاریخ میں یہ ایسا ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر لیول اور اسسٹنٹ کمشنر لیول کے افسران کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت کی جانب سے اس پہ جو رقم رکھی گئی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی بار بار ایک بات کہہ چکے ہیں کہ جب ہم وفاقی حکومت نے طے کیا تھا کہ اس پر رقم جو ہے ان کا پورشن اچھا خاصا رکھا جائے گا تاکہ یہ رقم یہ منصوبہ جلد سے جلد منتقل کیا جائے، مکمل بھی ہو۔ اس وقت جتنی رقم رکھی گئی ہے شاید یہ 35-40 سال تک بھی مکمل نہ ہو سکے یہ موٹر وے۔ زاہد، ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا ہمارا مقصد ہی اس پلیٹ فارم پہ یہی ہے تاکہ وہ ایشوز ہائی لائٹ ہوں اور ان کا سد باب کیا جا سکے، اور کرپشن کے اوپر آج تک ہم جتنے بھی پروگرام کر چکے ہیں اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایکشن ضرور لیا گیا ہے۔ یہ ایک ہمارا پلس پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے ایشوز کو ریز کرنے کے حوالے سے۔ اچھا زاہد، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور بہت بڑے بڑے نام آپ نے ہمیں بتائے ہیں افسران کے، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ روز قبل بھی مواصلات کے وفاقی وزیر کی جانب سے سندھ کے صوبائی وزراء اور چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ نیا منصوبہ M10 موٹر وے کراچی سے حیدرآباد شروع کیا جائے گا، تو اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک اچھی ملاقات ہوئی تھی اور مواصلات کے وفاقی وزیر یہاں پر آئے تھے اور ان کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھی اور ان کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ وہ خود اس بات پہ حیران تھے کہ اس وقت جو M9 موٹر وے ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو موٹر وے ہے ہی نہیں، موٹر وے کے جو SOPs اور لوازمات ہوتے ہیں یہ موٹر وے اسی طرح سے ہے کہ سپر ہائی وے کو موٹر وے بنا دیا گیا، اور اس کی جو کام کی بھی جو اسٹینڈرڈ تھا وہ اس طرح نہیں تھا۔ تو اب ضرورت اس بات کی کیونکہ کراچی سے پورا ملک چلتا ہے، کراچی سے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب M10 جو ہے کراچی سے حیدرآباد تک بنایا جائے گا، وہ ایک الگ منصوبہ ہوگا۔ تو ایک بات کی گئی تھی اور اب اس پہ ورکنگ ہے، ظاہر ہے اس پہ فیزیبلٹی بنے گی، تب اور سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو یہ مل کے جو ہے پروجیکٹس کرنے چاہیے۔ وفاق کو تمام جو صوبے ہیں بے شک ان کی حکومت ہو یا نہ ہو، مگر
اگر پاکستان کی ترقی کرنی ہے تو ان کو سب کو مشترکہ طور پر ظاہر دیکھا جائے بظاہر یہ بہت ہی اچھے منصوبے ہیں اگر یہ مکمل ہو جائیں تو، کیونکہ رابطہ سڑکیں جو ہوتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اس سے عوام کی بھی کافی اچھی سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر اس پہ بہت جلد عمل درآمد ہو گیا تو ہمیں بہت آنے والے وقتوں میں سہولیات بھی ملیں گی۔ ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کی رجسٹریشن اور امدادی رقوم لینے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ان تمام سرکاری محکموں نے ایسے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کی لسٹیں بھی جاری کر دی ہیں، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لیتے رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کے خلاف اب کیا کارروائی کی جا رہی ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو کریے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ معاملہ کھل کر سامنے کیسے آیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ تقریباً یہ کوئی 2 سال ہو گئے ہیں اس طرح کی یہ جو معاملہ ہے، بار بار جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ بار بار آتا ہے، اور اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آتا ہے لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور ہر مرتبہ جو ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ آڈٹ پیرا سامنے آیا تو اس کے بعد جو جنید اکبر ہیں جو پی ایس سی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کا حل کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جس میں 20 گریڈ تک کے افسر شامل ہیں جو سرونگ ہیں اور ریٹائرڈ ہیں، اور تقریباً جو تعداد کل بنتی ہے وہ بنتی ہے 2235، وہ بنتی ہے جو حاضر سروس افسران ہیں 20 گریڈ تک کے، جو 30,000 روپے جو ماہانہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو رقم ہوتی ہے وہ باقاعدہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں مختلف جو گریڈز ہیں وہ اس کی تفصیل پہ بھی ہم آگے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ 20 گریڈ تک کے، وہ تقریباً 704 ایسے افسران ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک یا وہ خود یا ان کی جو اہلیاں ہیں یا جو ان کے شوہر ہیں وہ جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ رقم لے رہے ہیں۔ کارروائی کی جا سکتی ہے یہ کٹوتی کے علاوہ بھی؟ کیا انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اب جب ڈسپلنری ایکشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں شو کاز نوٹس بھی لکھا جاتا ہے اور ان سے وضاحت طلب کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب ظاہر ہے ایک اگر کافی عرصے سے لے رہا ہے، اوور دا ایئرز لے رہا ہے، یعنی 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے ہیں، اور یہ رقم ان کے پاس آ رہی ہے، اور وہ 17-18 میں تھے اور وہ 20 تک پہنچ گئے، یا اسی طرح سے جو نچلے گریڈز ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پہ وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ یہ رقم ان کے اکاؤنٹس میں آتی رہی، دی جا سکتی ہے اور دی جاتی رہی ہے۔ اور جو سوال اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے اندر جب آپ کسی شخص کو رجسٹر کرتے ہیں تو اس کی پراپر انکوائری ہوتی ہے، تو یہ لوگ کس طرح سے رجسٹر ہو گئے، کس طرح سے انہوں نے اپنے نام وہاں پر لکھوا لیے کہ ہمیں بھی جو ہے یہ سپورٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے؟ دیکھیں، اب ظاہر ہے اس پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کنٹروورشل چیز ہے یہ، اور جب یہ پی ایس سی میں ڈسکس ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ لوگ موجود تھے، اور شازیہ مری خاص طور سے جو بی آئی ایس پی کی چیئرمین بھی رہی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اچھا خاصا شروع میں ڈیفینڈ کیا۔ جب بعد میں انہوں نے فگرز دیکھے جناب کے 17 سے اوپر کے افسران اس میں موجود ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے ایک تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوید قمر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وجہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے کہا اس قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جو ہے وہ گریڈ 12-13 تک تو سمجھ آتی ہے چلیں مالی تنگی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن 14-15 سے لے کر 20 گریڈ تک کے افسران اگر یہ وڈرا کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ کوئی ایسی جو ہے وہ جو غلطی نہیں ہے جو سہون ہو گئی ہو یا جانتے بوجھتے جو ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ کسی نے ڈال دی ہے شرارتاً، بلکہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہوئی ہے۔ اب جب اس کی بات کی جائے، ظاہر جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، جب شروع میں جب بی ایس پی میں خاص طور سے جب اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں سربراہ رہے، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی جو اہم خاتون تھی جو اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ بھی اس کی سربراہ تھی، تو بہت سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈالا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو اس کا نام بدل دیا گیا اور احساس پروگرام رکھ دیا گیا، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ صرف یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اسکالرشپس ہیں، اس میں والنٹری فنڈ وغیرہ کی دوسری چیزیں شامل ہیں، تو اس کو جو ہے وہ تفصیل سے جو
پورا ایک پیکج بنا دیا گیا اور بہت سے ایسے لوگ نکال دیے گئے جو فریکوینٹ فورن ٹریولر تھے, جو حج کر چکے تھے, جو عمرہ کر چکے تھے, جو کئی ممالک کا ٹریول ایک سال میں کر چکے تھے. تو لیکن جب ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آئی اور اس کے بعد اب سے تو بہت سے ایسے لوگ جو نکالے جا چکے تھے ان بنیادوں پر, کچھ غلط بھی نکلے تھے لیکن کافی حد تک جو ہے وہ صحیح بھی تھے, ان کو دوبارہ جو ہے اس میں لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا. تو ہمارے ہاں ایسی چیزوں کا جب سیاسی استعمال ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پھر اس ایسی بہتی گنگا میں نہ صرف ہاتھ دھوتے ہیں بلکہ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں, اور نہ صرف اپنی وزارت کے لیے بلکہ اپنے ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اب اس بہتی گنگا کو کیسے روکا جائے گا, کیا اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ہر کوئی اس میں نہاتا نہ چلا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس گنگا کو یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں ہر سال آڈیٹر جنرل کی رپورٹ شائع ہوتی ہے, اسپیشل آڈٹس ہوتے ہیں اور مختلف اداروں کے, منسٹریز کے, انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز کے, اٹونومس جو آرگنائزیشنز ہیں, خود مختار جو ادارے ہیں جس طرح نیپرا ہو گئی, ایچ ای سی ہو گئی اور اس طرح بہت سے ادارے ہیں, پیپرا وغیرہ. تو اب ان اداروں کا آڈٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ہر دفعہ اس میں ریگولیٹریز بھی آتی ہیں, کرپشن بھی آتی ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا پنجاب اور کے پی کے آڈٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی سامنے آئی, بلوچستان وغیرہ کی بھی آتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو یہ اس گنگا میں لوگ جو ہے وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. اور ہمارے ناظرین اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئیں اور وہاں پہ آ کر دیکھیں کہ کس قسم کے جو ہے وہ آڈٹ پیراز آتے ہیں اور کیسے کیسے افسران تھے جنہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ جو پروجیکٹس تھا اور جو پروجیکٹ تھا اس کو ڈیلے کیا, اس کو جو ہے وہ سست رفتاری کا مظاہرہ کیا تاکہ اس کی کاسٹ جو ہے اسکیلیشن ہو. اور مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے, مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے کیسے ایج کا کرائٹیریا اور کمپنیوں کی ایکسپیرینس کا کرائٹیریا کم کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے جو عامر علی احمد صاحب ہیں, جیسے میں نے کہا کہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس طرح کے جو بلیک شیپس ہیں ان کو نکالا جا سکے, چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جا سکے. لیکن ظاہر ہے جب تک ہمارے ہاں سیاسی مداخلت ہوتی رہے گی تو پھر بیوروکریٹ ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے وہ بہت زیادہ رجسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے بھی نوکری عزیز ہے. اور یہاں پہ اچھے بیوروکریٹ جو ہے وہ بہت بڑا جو پریشر ہے وہ سسٹین تو کر لیتے ہیں, فیس کر لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے یا پھر انہوں نے بلوچستان جانا ہے یا پھر اگر اسلام آباد میں رہنا ہے تو ان کو بات ماننی پڑے گی. اور ایسے میں کئی واقعات نہ صرف بی ایس پی لیکن بہت سی جگہوں پہ بتا سکتا ہوں. لہٰذا بیوروکریٹس کی بھی جو ایک لمٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسے اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا. ثانیہ نشتر نے اس کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ کیا اور میں نے کئی ان کے انٹرویوز بھی کیے اور میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ انہوں نے بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ اس کو نان پولیٹیکل رکھا. اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ اس کو نان پولیٹیکل رکھیں گی, اس کو ایک ووٹنگ کا جو ہے وہ کارڈ کے طور پہ یوز نہیں کریں گی. یہ ایک ایسا ٹرمپ کارڈ نہیں ہے کہ جس میں سیاسی طور پہ الیکشن جب آئیں گے اس کو یوز کروں گا کہ جناب میں نے تو اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے روکا جا سکتا ہے, لیکن اگر پولیٹیکل ول ہو اور جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہ اس کو اپنے ذاتی فائدے کے بجائے ملک کے فائدے کے لیے استعمال کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ریاض, اگر ایک رفلی ایسٹیمیٹ ہم لگائیں گزشتہ سالوں کا 2022 سے لے کے 2024 تک کا, تو اب تک یہ جو ملازمین بے نظیر انکم سپورٹ سے رقم لیتے رہے ہیں یہ کتنی رقم بنتی ہے؟ جیسا کہ شروع میں نے ذکر بھی کیا, تقریباً یہ 83 ملین یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 کروڑ جو 35 لاکھ روپے کے قریب جو ہیں وہ 2235 آفیسرز ہیں. یہ وہ آفیسرز ہیں جو گریڈ 1 سے جو 20 کے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو یہ رقم تھی بے نظیر انکم سپورٹ کی یہ وصول کی, اور یہ کل رقم جو بنتی ہے وہ 8 کروڑ 35 لاکھ روپے کے قریب. اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں, جو پینشنرز ہیں, اور وہ 704 کے قریب ہے, اور ان کی تعداد جو 704 ہے, جو سرونگ ہے وہ 2235 ہیں, اور جو 704 ہے انہوں نے 63 لاکھ کے قریب 6.3 ملین یعنی 63 لاکھ کے قریب جو رقم ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فنڈز ہیں جو انتہائی مستحق افراد کے لیے ہوتے ہیں, جو بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں اور جن کی تعداد ملک میں مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ورلڈ بینک کے آئے دن سروے بھی آتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ہفتے پہلے ہمارے پاس آئے 19-20 کے فگر کے مطابق پاکستان
میں 45% لوگ جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا خوفناک اور پریشان کن فگر ہے. لیکن ایسے میں بھی ہمارے ایسے بیوروکریٹس اور افسران موجود ہیں جو نہ صرف پینشن لیتے ہیں بلکہ سیونگ بھی ہیں, اور وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک خیراتی جو ہے وہ سمجھ کر, چیریٹی سمجھ کر اس سے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں. بالکل دیکھا جائے تو اس وقت صورتحال اتنی گھمبیر کہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر ان لوگوں کا ضمیر کہاں گیا ہے. ایسے بے ضمیر لوگ موجود ہیں جو مستحق افراد کا حق کھانے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں. اب اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے, یہ پروگرام میں جو ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جائے تاکہ جو مستحق افراد ہیں ان تک ان کا حق پہنچ سکے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.